बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और या मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, नैब आजकल मौजूद बहस है। सेनेट के अंदर डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने एक भरपूर तकरीर की और नैब को कटहरे में ला खड़ा किया। नैब ही से अपोजिशन पार्टियां नाला हैं और बाज़ हुकूमती हलके भी सवाल उठाते नज़र आते हैं। इस तमाम तर मामले पर आज हम बात करेंगे कि क्या वाकई नैब ने कोई काम नहीं किया, उसका किरदार ख़त्म होना चाहिए, क्या मुल्क की तरक्की के अंदर नैब ही रुकावट है या और भी कोई फैक्टर्स वजूहात हैं जो मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही। यह है आज का हमारा पहला मौजू और साथ ही आज जिक्र करेंगे अफगानिस्तान का, जहाँ पे फिर मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान मुज़ाकरात कल दोबारा शुरू हो रहे हैं और बड़े अहम तालिबान रहनुमा से हमने गुफ्तगू की, उस पर भी बात करेंगे। और एक और आज पेशरफ्त हुई है कि बिलाखिर कतर और सऊदी अरब के सिफारती ताल्लुकात हैं वो बहाली की जानिब गामजन है। खलीज तावन कौंसिल के इजलास में कतर के अमीर सऊदी अरब पहुँचे, सरहदें खोल दी गई और ये एक नई जो है वो सूरत हाल पैदा हो रही है। इसके क्या असरात और मुज़मरात हैं, इस पर बात करेंगे। मौजू की तरफ बढ़ने से पहले सलीम मांडवीवाला साहब के जो ख्यालात थे, जो अहम नुकात उन्होंने उठाए, वो सुन लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। मुझे किसी और को नहीं, मुझे आपके लिए बोला और मैंने आपको ये बताया कि हम आपको चेयरमैन को भी देख लेंगे। आप मुझे ये बताएं किस इदारे में ये जरूरत है जो कहता है कि हम चेयरमैन सेनेट को देख लेंगे। जो मैंने बार बार कहा, मेरी जो इन्वेस्टिगेशन हुई, हर नैब की जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है वो रिकॉर्ड होती है और मैंने बार बार कहा उसको रिलीज किया जाए। आप ये डिमांड करें कि किसी की पगड़ी नहीं उछाली जाएगी मीडिया के अंदर। इस वक्त भी सर जेल से लोगों ने लेटर लिखे हैं मुझे, जेल से, कि खुदा के लिए हमें यहां से निकलवाएं। ऐसे ऐसे लोग जेल में पड़े हुए 2-2 साल से 80-80 साल उम्र के, जिनका कोई डायरेक्ट किसी चीज से ताल्लुक नहीं है। एक फेडरल सेक्रेटरी का मुझे फोन आया है, एक फेडरल सेक्रेटरी का, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, कि जी हमारे आप दिल की आवाज है, हम काम नहीं कर सकते नैब के साथ। और ये सारे फेडरल सेक्रेटरी वो हैं जो 12 साल आज फेडरल सेक्रेटरी बन गए, जो 12 साल मेरे साथ इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं। खुद पीटीआई गवर्नमेंट कहती है जो हम एहतसाब करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मेरा नहीं ख्याल उस हाउस में कोई भी आदमी है जो ये कहेगा कि एहतसाब नहीं होना चाहिए। तो क्या नैब ऑफिसर्स का एहतसाब नहीं होना चाहिए? जी, और यह साहब ये इतना जो है वो नैब के ऊपर ही बमबारी क्यों शुरू हुई है और एक खास तौर पर खुद डिप्टी चेयरमैन सेनेट सामने आए हैं, उनको केस में बुलाया गया और उसके बाद एक पूरी कैंपेन चल रही है। क्या वाकई नैब ने जो है कुछ नहीं किया, बड़ी ज़ेरे ताब है और फेडरल सेक्रेटरीज भी काम नहीं करना चाहते? पे आती है कि तमाम फेडरल सेक्रेटरीज ने कहा है कि आप हमारे दिल की आवाज हैं, ऐसे जैसे गरीबों की, मजलूमों की आवाज हैं, आप छोटे छोटे मजदूरों की आवाज है, जो लोग हु आर द रियल रूलर ऑफ दिस कंट्री, ब्यूरोक्रेसी, हु आर द रियल रूलर। वो जो 25-26 लोग हैं ना फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए, दे एक्चुअली जैसे कहते हैं ना, दे प्ले द शॉट्स। उनकी इर्द गिर्द वो घंटा घर है पाकिस्तान का। सही बात। उसकी आवाज कौन बन रहे हैं? सलीम मांडवीवाला साहब। क्यों बन रहे हैं? किसके खिलाफ? उसके खिलाफ एक ऐसा अदारा जो इस छोड़ दें कि क्या कर रहा है, सारे अदारे इसी तरह ही होते हैं। दुनिया पूरी में पुलिस इदारे पर इल्जाम रखता है, पाकिस्तान में पुलिस के इदारे पर भी इल्जाम रखता है। एक ऐसा अदारा जो इस बात के लिए बनाया गया है, और उससे पहले एंटी करप्शन का अदारा जो है 50s में कायम हुआ था, इसलिए बनाया जाता है कि एक शख्स जो कि पब्लिक ऑफिस होल्डर है वो करप्शन ना करे। अब सूरत हाल ये है कि उस अदारे के खिलाफ खड़े होकर कहते हैं कि नैब का चेयरमैन कहता है हम चेयरमैन सेनेट में भी हाथ डाल लेंगे। एसएचओ जो कि सुप्रीम कोर्ट के साथ जिसका थाना है, जिस थाने के अंदर पार्लियामेंट्री लॉजेस आती हैं, उस पार्लियामेंट्री लॉजेस में अगर चेयरमैन सेनेट जो है किसी शख्स को कत्ल कर देता है तो क्या एसएचओ उसके गिरबान पे हाथ नहीं डालेगा? डालेगा, बिल्कुल। किसी औरत को रेप कर देता है तो क्या एसएचओ गिरबान पे हाथ नहीं डालेगा? किसी बंदे के साथ फ्रॉड करके पैसे ले लेता है तो क्या एफआईए का वो यूनिट उस पर हाथ नहीं डालेगा? सही बात। यानी आप एक आदमी को ये इख्तियार देते हो बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत,
باقاعدہ اس قانون کے تحت کہ تمہیں یہ اختیار ہے کہ تمہارے نزدیک تمام انسان اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن برابر ہے، چیئرمین سینٹ ہو یا چیئرمین جو ہے وہ اپنا چھوٹی سی کیا کسی بستی کا ہو، یا چیئرمین جو ہے وہ اپنا کسی کوئی نہ چیئرمین بھی ہو، اس کو اختیار ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فکرہ جو ہے یہ پارلیمنٹ کی سینٹیٹی کہاں سے نکل آئی اس جرم کے معاملے کے اندر۔ کیا اب آتا ہے کہ کیا نیب کیوں گالی پڑ رہی ہے؟ نیب کی گالی صرف اسی لیے پڑتی ہے جو ہم کل بات کر رہے تھے، پولیس کو گالی پڑتی ہے کہ جب ہم نیب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو نیب اپنا اس بنیادی منصب سے پیچھے ہٹ جاتی ہے، تو پھر نیب کو گالی پڑتی ہے۔ اور وہ کون استعمال کرتا ہے؟ وہ سارے کے سارے سیاستدان ہی استعمال کرتے ہیں، اور وہ نیب استعمال ہوتا ہے۔ نیب کو آج تک ہم نے مکمل طور پہ کوئی اختیار اس طرح کا نہیں دیا کہ اب ہو کیا رہا ہے؟ نہیں، اختیار کم ہے، آپ نہیں دیا نا 3 مہینے، اب آپ نے 3 مہینے اس کو دے دیا نا، اب اس کے بعد آپ نے اس کا مکمل اختیار دے دیا۔ اب اس کی اوپر ایک ایسے بندے کو بٹھایا جاتا ہے، میں مثالیں دینا چاہوں، میرے ذاتی دوست ہیں کہ جس کے اوپر کرپشن کا کیس چلے ہوئے ہیں، وہ آ کے اپنا فائلیں بولے ٹھیک کر لا چلا جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں ایک ایسے صاحب کو جن کے اوپر باقاعدہ اخبارات میں بھی آ رہا تھا کہ ان کے اوپر کرپشن کے کیسز، وہ نیب میں پوسٹ ہوتے ہیں، اپنا وہ کیس ویس بند کراتے ہیں، ختم کراتے ہیں، 2-3 سال لوگوں کو ترا دیتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ مجھے صرف عثمان صاحب یہ بتائیے، ایماندار آدمی کو کوئی شخص ڈرا سکتا ہے؟ جس بندے کے پاس کوئی 5 مرلے کا مکان یا 3 مرلے کا یا 10 مرلے کا مکان یا مکان ہی نہ ہو، کرائے پہ رہتا ہو، کیا نکالے گا نیب اس کے اندر سے؟ میں جب ریٹائر ہوا نہ میرے پاس گھر تھا نہ میرے پاس گاڑی تھی، مجھ سے کیا نکالتے؟ کسی اور کی زمین تو چھین نہیں سکتے تھے۔ تحقیقات تو آپ نے بھی بھگتی ہے مشرف صاحب، مجھے کتنا عرصہ بھگتی ہے؟ 2 سال بھگتی۔ میں نے بتایا وہ کیوں بھگتی تھی، اسے میں نے کالم لکھنا شروع کیا تھا۔ ایک کالم پہ 2 سال آپ نے بھگتی، اور اپوزیشن یہی تو کہتی ہے کہ ہمیں نواز شریف کا ساتھ دینے پہ 3 سال بھگتنا پڑا۔ میں کہہ رہا ہوں وہ تحقیقات یہ تھی کہ اس کے خلاف کچھ نکالو، ٹھیک ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اور کچھ نہیں تو کم گٹی ہے بل سے نکل آئے گا، نکالنے کی بات ہوتی ہے نا، نکالنا جب نکال بھی سکتے، اللہ تعالیٰ کی ذات تھی جس نے کیا، تھوڑا بہت تو بندہ کہیں نہ کہیں 5-10 روپے کی غلطی تو ہو جاتی ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے چیف سیکرٹری آزاد کشمیر ایک صاحب تھے، بڑا نیک نام، فوت ہو گئے ہیں، ان کو اس لیے نکالا تھا بھٹو نے، کیونکہ بھٹو کے ساتھ ان کی دشمنی ہو گئی تھی، کہ انہوں نے 9 روپے ٹی ایف زیادہ لیا ہوا تھا، 9 روپے صرف، اور 9 روپے ٹی ایف لیا کو ٹی ایف بل جب انہوں نے بنایا تو کس جگہ جا رہے تھے، تو جس جگہ چل رہے تھے جو ٹرین کے اندر وہاں اے سی کا کمپارٹمنٹ نہیں تھا، انہوں نے اے سی کا فیئر کلیم کیا ہوا تھا، اچھا، اس پہ ان کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ ٹھیک، وہ انتقامات اب میں نے میں پرائمری سینٹ کے اوپر کھڑے ہو کے آپ یہ گفتگو جب کرتے ہیں اور 22 کروڑ عوام سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک مجسم قسم کی ایک شرافیہ موجود ہے کہ جس کے اوپر ہے کسی ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب انہوں نے کہا ہم فیڈرل سیکرٹری سے مجھے کہا ہے کہ ہم آپ کی آواز ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں منبع کہاں سے نکلتا ہے کرپشن کا؟ سیاستدان کو پتا ہوتا ہے کہ لیز کیسے دی جاتی ہے؟ راستہ کون دکھاتا ہے؟ سیاستدان کو پتا ہوتا ہے کہ جناب پیٹرول پمپ کا لائسنس کیسے دیا جاتا ہے؟ سیاستدان کو پتا ہوتا ہے کہ کول مائنز کی یا گولڈ مائن کی یا فلانے مائن کی لیز کیسے دی جاتی ہے؟ اس کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں لائسنس فلاں کیسے زمین کیسے قبضہ کرائی جاتی ہے اور یہ ویکیو پراپرٹی کی زمین چھپی ہوئی کہاں سے دی جائے؟ اس کو پتا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ٹینڈر اب ہو رہا ہے تو اس ٹینڈر کے اندر میں نے کس طرح ڈیزائن کرتا ہے کہ خاص طور پہ سیاستدان کا بھتیجا جو ہے وہ ٹینڈر لے لے، تو ان کے دماغ میں نہیں ہوتا۔ یہ جو جن کی آواز ہے نا سلیم ماڈی والا صاحب فیڈرل سیکرٹری، یہ ان کی آواز، یہ وہ لوگ ہیں، یہ لوگ جنہوں نے پورے فیلموسفیئر پہ چھائے ہوئے ہیں۔ اچھا، جرنیل آتا ہے آہستہ آہستہ سیکھ جاتا ہے، ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ضیاء الحق نے ایک بہت عجیب و غریب معاملہ چاہا، اب میرے دوست مجھ سے بہت ناراض ہو جائیں گے، کہ اس نے 5% کوٹا دے دیا تھا فوج کو بغیر امتحان کے سول سروس میں آنے کے۔ مطلب میں تیاری کرتا ہوں، چلو میں نے تو بڑی کم تیاری کی ہوگی، ٹھیک ہے، لوگ 3 سال تیاری کرتے ہیں، اکیڈمی میں جاتے ہیں، پاس ہوتے ہیں، پاس ہو کے امتحان میں نمبر لیتے ہیں، نمبر لے کے اس کے بعد آگے آتے ہیں، 12-13 مضمون
پڑھتے ہیں اور اس طرح کی آپ کو سینٹرل سپیریئر سروسز آف پاکستان کہتے ہیں, میجر سپیریئر کمپیٹیٹو ایگزامینیشن کرتے ہیں, ان کے اوپر آپ 5% جو ہیں وہ کپتان لگا دیتے ہیں. اور ایک زمانہ یہ تھا کہ کپتان وہ آتے تھے جو کسی کا اے ڈی سی رہا ہوتا تھا یا کسی کا بھانجا ہوتا تھا, کہ میں گننا بھی شروع تو گن سکتا ہوں. ضیاء الحق صاحب کے بھانجے آئے تھے, شاید خان عباسی صاحب کے بہنوئی آئے تھے, جلدادات کے بیٹے تھے, میرے بیچ میٹ ہیں, دوست ہیں, اچھے تھے, سول کے اندر کاروائی, اور بہت سارے لوگ آئے تھے, اسلم بیگ کا اے ڈی سی آئے, یہ وہاں آ جاتے تھے. اب یا تو ان کو بھی کمپیٹیٹو ایگزامینیشن سے گزارتے تو پتہ چلتا کہ یار یہ کمال. میرا ایک بیچ میٹ, میرا خیال ہے پی ایم اے کا ایگزام آپ کے سی ایس سے زیادہ ٹف. اچھا بہت ٹف ہے, وہ ایف اے ہے اس کی, اتنا رگڑا لگتا ہے. نہیں پی ایم اے رگڑا بھی تو رگڑا وہ اتنا زبردست. ایف اے بیسک کوالیفکیشن ہے, یہاں کوئی بھی ماسٹر ڈگری سے کم نہیں ہوتا. اگر آپ برابر کرنا چاہتے ہیں آپ کو مبارک ہوں, برابر کی ڈگری ٹھیک ہے, آپ کا ایم اے کو میں کل سے ایف اے کرنا شروع کر دوں گا. نہیں سر, نہیں, اس کے باوجود بھی اچھا وہ ایک بیس, اگرچہ کہ ان میں سے اکثریت ان کے خلاف بھی ہو جاتی ہے, ان میں سے بہت سارے آنےسٹ لوگ ہیں, مطلب عیسانی صاحب بہت آنےسٹ لوگ, میرے اپنے بہت بیچ میں, یہ جازب جس کا نام کا کنباسی کا داماد بہنوئی ہے, یہ ون آف دا فائنسٹ آفیسر اور آنےسٹ آفیسر. مطلب اگر 5% آنےسٹ آ گئے تو پھر تو کریڈٹ جاتا ہے نا ان کو. میرٹ آپ نے بائی پاس کر دیا. آنےسٹ تو اندر آ کے پتا چلتا ہے نا کون آنےسٹ ہوگا اور کون نہیں ہوگا. آنےسٹ تو اچھا. اور یہ سر اب جو بحث چل رہی ہے کہ یہ جو ترامیم بھی آئیں کہ جی نیب کے یہ 34 ترامیم جس کو عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ این آر او ہے, تو اب کیا نیب نے جو بھی کام کیے کو ترمیم ہونی ضروری ہے اگر اچھا کر رہا ہے؟ ترمیم والی بات ہے کہ ترمیم تو ہونی چاہیے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. اس لیے کہ نیب کو اپنے ایبسولوٹ پاور, جو کہتا ہے نا بندے مرے ہیں, میں ساری شرفا ایک بیوروکریٹ نے خودکشی کی ہے, اور جو خودکشی کرنا تو اس لیے ہے نا کہ ظاہر بات ہے, جس سے پہلے بریگیڈیئر اسد منیر صاحب کا نام لیا انہوں نے. تو اس کی بیسک کیا وجہ ہے ساروں کی؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک شہر میں ایک عزت بنائی ہوتی ہے, اور وہ عزت ill gotten money سے وہ ہے. سب سے بڑی بات کیا ہے, یا تو آپ اچھا نام لیا میڈیا کا, میڈیا میں نیب آتا ہے, میڈیا میں نیب کو بندہ نہیں آتا. نہیں آتا, لیکن جب بندہ گرفتار ہو اس سے کیس چلتا نہیں ہے, لیکن آپ شروع ہو جاتے ہیں. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا میں تو آتی ہے حکومت, میڈیا میں تو آتا ہے شہزاد اکبر, اس کا نیب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نہیں, ذرائع کے حوالے سے خبریں بھی تو آتی ہیں. یہ تو آپ نکالتے ہیں, وہ تو آپ پابندی, وہ تو آپ میڈیا کو کہہ رہے ہیں نا, آپ میڈیا کو کہہ رہے ہیں نا, آپ اس کی میڈیا کا تو ٹرائل صرف کرپشن میں ہوتا ہے. میڈیا کا ٹرائل تو سر عام بوسو کنار پہ بھی ہو جاتا ہے. میڈیا کا ٹرائل تو, میڈیا تو بادشاہ ہے نا. میڈیا کو تو آپ لگام, مسلم ماڈیوال صاحب نے نیب کا بہانہ لگا دیا ہے, میڈیا کو لگام دکھائیں مجھے, پھر میرے میڈیا والے میں سے ناراض ہو جائیں گے. میڈیا والے تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے عمر بھر لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا اور ایک انچ کی معافی نہیں مانگی کبھی زندگی میں. کسی شخص نے شرمندہ ہو کر معافی نہیں مانگی. گھر جانے ان لوگوں نے تو زندگیاں برباد کی ان لوگوں کی. میڈیا کی کیا بات, میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ آپ جب تک آپ کے ہاں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی, مکمل اختیار کے ساتھ نہیں ہوتی. اور ایک چیز میں مانڈی والا کی میں مانتا ہوں, صحیح بات, ایک چیز بالکل صحیح انہوں نے کہی کہ اگر باقی لوگوں کا احتساب ہوتا ہے تو نیب کے اندر لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے. دودھ کا دھلا ہوا کوئی نہیں ہونا چاہیے, کوئی نہیں, سب کا کوئی نہیں. وہ جو جس وقت ضیاء الحق نے حدود آرڈیننس لگایا تو ہمارے ایک جسٹس ہوتے تھے, سمدان صاحب فوت ہو گئے, بڑے کمال کے آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ جو حد کا کیس جس جج نے سننا ہوتا ہے اس پہ خود حد لگتی ہے. گل پھر مکی گئی, جو اس پہ خود حد لگتی ہو وہ حد کا کیس سن رہا ہو. یہ نیب کا معاملہ ہے کہ کیونکہ اینٹی کرپشن جو ادارہ تھا بنایا گیا تھا اس پہ سب سے زیادہ کرپٹ لوگ وہیں جمع ہوتے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ سفارش کروا کے جاتے تھے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نہ بٹھاؤ اپوزیشن کو. نیب کے قانون میں امینڈمنٹ تو آپ نے کرنی ہے, بہانہ کو لگاتے ہو. آج سپریم کورٹ نے یہی کہا ہے 2 سال ہو گئے تم نے کورٹ تک تو پڑھنے کی, پھر کہتے تھے فیصلہ نہیں ہوتا. ریفرنس نہیں بنے لوگوں پر, کچھ نہیں بھائی, کچھ نہیں. آپ امینڈمنٹ کرو, خود کرو کہ میں کرنا چاہتا ہوں. کسی میں, اس لیے کہ اندر بھی چور ہیں. اب اپوزیشن کہہ رہی ہے ہم نے نہیں کرنی, عمران خان صاحب بھگتے ہیں آگے, تو کرو. بھگتے ہیں, کسی نے کوئی کچھ نہیں کرنا. جب تک تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے نا, آپ چاہتے ہیں میرے پاس رہے. جب آپ تلوار کے نیچے آتے ہیں پھر کہتے ہیں تلوار کیوں ہے. یہ نون لیگ نے کے پاس رہی, کسی نے نہیں سوچا. یہی نون لیگ پہ جب اپنے پہ یہ مشرف نے بنائے تھے نا, اس کے بعد مشرف نون لیگ 18ویں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے,
نیب نہیں بدل سکتا. پورا ملک اتھل پتھل ہو سکتا ہے, نیب نہیں بدل سکتا. وہ بھائی آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا آیا ہوا ہے, آپ جو مرضی کریں. چلے جی, بریک کا ٹائم ہے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے افغانستان کا, جہاں اہم مذاکرات کے حوالے سے انتہائی اہم پیش رفت. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. افغانستان میں طالبان اور باقی جو افغان گروپ ہیں ان کے درمیان مذاکرات کا ایک اہم جو دور ہے دوبارہ شروع ہونے والا ہے. پہلے دور میں تفصیلات طے کی گئی تھی, اور اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی اور مقبول جان صاحب نے, جو طالبان کے جو ترجمان ہیں ڈاکٹر نعیم وردک, ان سے جو ہونے والی گفتگو کا پہلے خلاصہ سن لیں, ان کے سوال و جواب, اس کے بعد گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. سنائیں. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سوال تو یہ ہے کہ ابھی جو جنوری کے شروع میں مذاکرات ہونے والے ہیں, اس کے لیے کہ کیا کوئی ایجنڈا جو ہے وہ اس کو طے کر لیا گیا, اور ایجنڈا اگر ہے تو کیا ہے؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د سوالونو په اړه باندې لومړی دا چې مهمه موضوع دا وه چې د دوحې تړون د بین الافغاني مذاکراتو لپاره اصل او اساس په توګه ومنل شي. په همدې موضوع ډېر بحثونه وشول, خو په پای کې دا اصل ومنل شو چې باید همداسې شوي وای. په نورو موضوعاتو ډېر جدي اختلاف نه و. همدا وجه وه کله چې د دوحې تړون د اصل په توګه منلو موضوع حل شوه, نور موضوعات خپل ورسره حل شول. او دوهمې پوښتنې په اړه باندې کله چې په طرز العمل توافق وشو, سمدستي په اجنډا کار پیل شو. څو ناستې وشوې, د دواړو طرفونو د خپل اجنډاو ابتدایي موضوعات سره تبادله کړل, وضاحتونه یې هم سره وکړل. د دې لپاره چې د اجنډا په موضوعاتو ښه غور او فکر او مشورې شوي وي, دواړو ټیمونو مناسبه وګڼله چې د دې لپاره یو فرصت رامنځته شي. هماغه و چې وقفه وشوله. بل په عام ډول د افغانستان اسلامي امارت د مذاکراتي ټیم د اجنډا موضوعات د هیواد د خپلواکۍ او راتلونکي نظام په اړه دي, چې تفصیل به د مذاکراتو په جریان کې د میز په سر وړاندې کیږي ان شاء الله. پاکستان کا جو دورہ تھا عبدالقریب برادر صاحب کا, اس کی وجوہات کیا تھیں اور اس کے کیا نتائج نکلے؟ پاکستان ته د محترم ملا صاحب سفر د پاکستان ګاونډي هیواد په رسمي بلنه ترسره شولو, او دا معمول دی چې کله د یو هیواد مشران او مسؤلین بل هیواد ته ځي او هلته د هغه هیواد اتباع موجود وي, نو مشران ورځي پوښتنه کوي, حال یې اخلي, ورسره ګوري او خپل نظر ورسره شریکوي. دا په ټول نړۍ کې معمول دی. کابل میں جو انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات کریں اور آپ نے ان کا انکار کیا تھا, اس کی بنیادی وجوہات کیا تھے؟ اگرچہ کہ اس کی آ گئی ہیں, لیکن آپ ذرا اس کو تفصیل سے بیان کر دیں کہ کابل میں مذاکرات جو ہیں وہ کیوں نہیں ہوئے. په هیواد کې په داخل کې د مذاکراتو د کولو موضوع اصلا رښتینې نه وه او نه ده. همدا عمل و چې دا غاګونه پورته کاوه, بیرته تر خپل غاګونه خپل نظر نه صرف نظر شول. اصلا دا ډول موارد او بیا بځای کیسې د ځانګړو شخصي ګټو لپاره کیږي. یو دا ونه ده چې د دوه ټیمونو مخکې لدی چې وقفه وشي, دا خبره سره وکړه چې له وقفې وروسته به بیرته دوحې ته راځي. که د ځای تغییر څه خبره وه, په هغې بدل ته په دوحه کې خبرې ترسره کیږي, ځکه چې د مذاکراتو ځای ټاکل او تغییرول د مذاکراتي ټیمونو صلاحیت او کار دی. جی, اور یہ صاحب پوری گفتگو دیکھیں. ہاں جی, آپ نے خیر اس میں لوگوں نے بھی پڑھ لیا ہوگا جو کچھ بھی. پہلے طور پہ ایک تو یہ ہے کہ اپنا وردک صاحب نے بڑی تفصیل سے تو نہیں, لیکن بڑے سٹائل سے اس کو گھما دیا چیزوں کو, کچھ چیزوں کو. اس کے لیے میں آج دیکھ رہا تھا, انہوں نے جس بندے کو نامینیٹ کیا ہے افغانستان کے سارے گروپوں میں, خصوصاً حکومت نے, اس کا نام ہے معصوم ستانکزئی. ایک تو ان کا ستانکزئی تھا, ایک ان کا بھی, ایک ان کا ستانکزئی بھی آ گیا. یہ لوگر کا بندہ ہے, اور اس کی جو وجہ شہرت ہے یہ این ڈی ایس کا سربراہ رہا ہے. اچھا. اور یہ اس کے بارے میں اس کو بلکہ نکالا ہی اس لیے بات کیا تھا کہ اس کے بارے میں افغان حکومت کو یہ مل گئی تھی کہ بہت بندے مار رہا ہے, قتل کر رہا ہے, اور اس کے اوپر ایک الزام لگا تھا کہ اس نے باقاعدہ ایک جگہ پہ جا کے معصوم شہریوں کو قتل کیا تھا, اور کیمبرج کا پڑھا ہوا ہے. اچھا, یہ دونوں ستانکزئی اعلیٰ تعلیم یافتہ, وہ ستانکزئی جو تھا وہ کولمبیا کا تھا, یہ کیمبرج کا پڑھا ہوا ہے. اور اس بندے کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے, اور اس بندے نے ابھی کچھ دن پہلے ایک بیان دیا ہے ان کے مذاکرات کے, اور اس نے کہا ہے کہ طالبان نے اگر یہاں پر مسئلہ نہ چھیڑا, اس کا حملے نہ چھیڑے, ختم کیے, تو ہم افغانستان کی سرزمین کا دفاع کرنے پر مجبور ہوں گے. جس کے اوپر آج افغانستان کے اس مذاکرات
کیونکہ آج شروع ہو رہے ہیں. 2 دن پہلے انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ آپ کس چیز کا دفاع کریں گے, آپ کو کچھ ہے, جہاں زمین ہو تو تب آپ اس کا دفاع کریں گے, تب کچھ. اس وقت انڈیا اور 2-1 ملک میں نام لینا چاہتا, بڑی تکلیف ہوتی ہے بعض دفعہ نام لینے کے لیے, کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پورے کا پورے خطے میں افغانستان جو ہے وہ کسی طور پر بھی طالبان اور ان سارے گروپوں کے درمیان مذاکرات میں کامیابی کی طرف نہ بڑھے. صحیح. اور یہ جو ہزاروں کے اوپر حملہ ہے یہ بھی اسی ایک چیز کی کڑی ہے, کیونکہ عثمان صاحب ایک بات طے ہے کہ یہ پورا علاقہ جو اس میں یہ ہوا ہے, یہ مچ کا جو علاقہ ہے, اس مچ کے علاقے میں داعش کا دور دور تک چڑیا بھی نظر نہیں آتا. سیدھا تو انڈیا کا کام ہے نا سر. اچھا, نیٹ ورک بھی وہاں پکڑا گیا, ساری چیزیں. دوسری بات یہ عثمان صاحب کہ آج سے بہت عرصہ پہلے جب یہ دونوں چیزیں چلتی, جب لشکر جنگوی اور یہ دونوں آپریٹ کرتے تھے تو ان دونوں کے درمیان ایک سمجھوتا تھا, PLA کا اور اس کے درمیان. اور یہ بلوچستان کے بچے کو پتا ہے کہ دونوں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے پیسے لے کے تو بندے قتل کرتے تھے. مرنے والا اگر شیعہ ہوتا تھا تو لشکر جنگوی ذمہ داری قبول کر لیتی تھی, مرنے والا اگر سنی ہوتا تھا تو BLA اس کو قبول کر لیتی تھی. یہ ان کے درمیان ایک معاہدہ تھا. اچھا, اسی معاہدے کے تحت ہوتا یہ ہے کہ نارملی کل جو میں کہہ رہا تھا جس پہ شاوانی صاحب بڑے چاچا ہو گئے تھے, کہ بنیادی طور پر اگر آپ کسی بروئی کو ماریں گے تو اس کا قبیلے پہ لازم آ جاتا ہے کہ وہ اپنے قاتل کو ڈھونڈے, اس کے بدلہ لے جا کے. یعنی فار ایگزامپل آپ کسی بلوچ کو ماریں گے, کسی مری کو ماریں گے, کسی بکٹی کو ماریں گے, کسی شوانی کو ماریں گے, کسی ریسانی کو ماریں گے, تو وہ ان کو. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹرائبل سوسائٹی میں کہا جاتا ہے کہ قاتل نہیں چھپتا, قاتل تک پہنچ جاتے. یہ دیکھیں ریسانی کے بیٹے جب مارا تھا تو قاتل تک پہنچ گیا تھا, حالانکہ وہ بم دھماکہ تھا, اس نے جا کے مار دیا اس کے جو اپنا سراج ریسانی کا جو بیٹے کو اس کو شہید. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہزارہ بنیادی طور پر آلریڈی ایک ریفیوج معصوم بیچارے محنتی قوم قسم کی, بہت محنتی قوم ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ شیعہ کہے کہ جو مرضی کر لو, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ طوفان بھی مچ جائے گا. لوگ کہیں گے جی پورے پاکستان میں ایک طوفان بھی مچے گا کہ جناب دیکھو اقلیت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. حالانکہ جتنے وہ ہوئے ہیں اس دنیا سے گئے ہیں اس سے کم از کم 10 کو زیادہ سنی بھی مارے گئے ہیں. 60-70 ہزار بندے, 60 ہزار شیعہ تو نہیں تھے, سنی مارے گئے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جا رہی. اور طالبان یہ چاہتے تھے, میری جو بات ہوئی جو کہ نہیں ہوئی, زیادہ تر انہوں نہیں کرنا چاہتے, کہ ہم چاہتے ہیں جتنی جلدی یہ مذاکرات ہو سکے. آج جو بائیڈن کا بھی ہے, اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات جو ہے کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں, اور میں اس کو دیکھتا ہوں. اب کل بہت امپورٹنٹ دن ہے امریکن تاریخ کا, کل 6 جنوری میں طے ہو جائے گا کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا. اور اس 6 جنوری کے بعد اگلی صورتحال کیا ہوگی, کیسے نکلتی ہے, یہ بڑی صورت. لیکن افغانستان میں عثمان صاحب میں بتاؤں آپ کو کہ ابھی تک جسے کہتے ہیں نا گرد جو ہے وہ ابھی سیٹل نہیں ہو پا رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر طوفان, یہ جب تک وہ طالبان کہتے ہیں جب تک ہمارے ہاتھ میں کنٹرول نہیں آتا ہم افغانستان میں امن قائم ہی نہیں کر سکتے. اور کنٹرول کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم کمپرومائز کا کنٹرول نہیں لیں گے, بھلے 100 سال اور نہ ملے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا منسٹر آف انٹیریئر اشرف غنی ہو اور ہمارا جناب منسٹری آف جو ہے اسمگلنگ کا انچارج جو ہے جس معصوم ستانکزئی ہو اور ہمارا 1-2 مولوی بیٹھے ہو. کہتے ہیں نہ. اور بلکہ ایک دفعہ ایک بہت بڑے طالب رہنما سے بات ہوتی ہے, اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا اسلام میں, اور یہ صاحب, کوئی کولیجن گورنمنٹ نہیں ہے. کوئی اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش مکہ جب پہنچے تھے تو انہوں نے کہا تھا آپ کوئی سرداری لینا چاہتے ہیں, ہم متفقہ سردار آپ کو مان لیتے ہیں. آپ کو سرمایہ چاہتے ہیں, جتنا سرمایہ ہم آپ کو دیتے ہیں. سب سے اچھی خاتون معزز ترین اور اس سے آپ کی شادی کراتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو تو میں نہیں مانوں گا. یعنی کولیشن گورنمنٹ کا تصور نہیں ہے, بے شک وہ MMA کی ہو یا طالبان کی ہو. میں بڑا واضح ہوں, خواہ سراج الحق اور مولانا فضل الرحمان بنائے, اسلام میں گورنمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اگر مشترکات کے اوپر اگر ساری دینی جماعتیں یا گروپ اکٹھے ہوتے ہیں دین نہیں, مثلا اگر افغانستان کے اندر کل کو جو طالبان کی ہم خیال جماعتیں ہیں جو ان سے پہلے تعاون کرتی رہی ہیں, اگر وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں, وہ تو اور دیکھیں وہ بالکل اور چیز ہے. دین کے نفاذ کے لیے آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں, لیکن جمہوریت یہ نہیں ہو سکتا کہ تھرو آؤٹ کمیونسٹ پارٹی, نیشنل عوامی پارٹی, اور آپ اکٹھے ہو کے کہیں گے آپ دین نافذ کریں گے آپ اس ملک کے اندر. یہ نہیں ہو سکتا.
या पीपल पार्टी, सेकुलर पार्टी, वो आपने, तो वो तालिबान ये कहते हैं कि हम और कहते, और उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने कहा फिर ठीक है, फिर 70 से 75% अफगानिस्तान तो है हमारे पास, और जब अमेरिका चला गया, और सिर्फ ये उतनी देर की बात है जितनी देर तक अमेरिका यहां पर है, और 25 दिसंबर तक ऑलमोस्ट तकरीबन उन्होंने, ट्रंप ने तकरीबन सारा उन्होंने खाली कर दिया हुआ। और असल मसला वही है कि उनके जो चीजें हैं वो कहां जाएंगी और कैसे जाएंगी और कहां निकले, उसकी डिस्पोजल का मसला है। वो अगर तालिबान के हाथ में वो देना नहीं चाहते तो ये सूरत हाल है। मुझे ये लगता ये है कि इससे पहले, अब ये मेरी असेसमेंट है, ये असेसमेंट गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन ये असेसमेंट हालात के हिसाब से है कि इससे पहले कि अफगानिस्तान में अमन हो, रीजन में अमेरिका, इंडिया ये चाहेंगे कि एक और जंग छिड़ जाए, इसलिए कि रीजन को डिस्टर्ब करना चाहते हो। रीजन डिस्टर्ब होगा तो चाइना की तमाम एडवांसेस रुक जाएगी। रीजन डिस्टर्ब होगा तो ना कोई ताजिकिस्तान के फील्ड्स का सोचेगा, ना किसी और चीज से। और रीजन की डिस्टर्बेंस दो तरीके से हो सकती है, आसान मैं बताऊं आपको। एक तो यह है कि अफगानिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिवेट किया जाए, क्योंकि उन्होंने नंगहार से, जो तालिबान कहते हैं कि उनका बेस था दाइश का, उन्होंने उनको अमेरिका ने बाकायदा हेलीकॉप्टर से उठाया था और बागती से दूसरी जगह पे जाके शिफ्ट कर दिया था, और सेफ है। उन्हीं से उन्होंने बाकायदा अफगानिस्तान में वो हिंदुओं के उसके ऊपर और ईसाइयों के उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा हमले करवाए ताकि तालिबान, लेकिन तालिबान ने उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। एक तो ये सूरत हाल बहुत इंपॉर्टेंट चली आ रही। दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं कि सिखों के मामले के अंदर ये 3 जो बिल हैं, आप मुझे ये बताएं, कोई गवर्नमेंट इन 3 बिलों को जो कि इतनी भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, कोई इकोनॉमिक मैटर नहीं है, इतने लंबे धरने के बाद कंटिन्यू कर सकती है, कोई चीज नहीं। बुनियादी तौर पर वो इसकी आड़ के अंदर खालिस्तान मूवमेंट को कुचलना चाहते हैं कि जब इतने लेवल पे चला जाएगा, लोग तंग आ जाएंगे, दिल्ली सराउंड हो चुका हुआ है, सब कुछ हो चुका हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, तो उसके बाद आगे जब खेत में फसल नहीं होगी, लोगों पे कहत आएगा, तो पूरा इंडिया कहेगा जी सिखों ने हमारे साथ ये क्या किया, हमें तो खाने को नहीं मिल रहा, हमें ये। तो वो इस मामले के अंदर इस सारी के, जैसे पहले उन्होंने कुचला था और उसने तो खैर हमारे लोगों ने बड़ा साथ दिया था, उनके मामला जो है बड़े वादे हैं, लेकिन वो है एक उसको कुचलना चाहते हैं। और इस दौरान पाकिस्तान का अटैक हम बार बार कह रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे कुछ शरारत जो है वो करेंगे, ताकि ये पाकिस्तान इस तरफ लगे, हम उस तरफ न जाएं। और वो मुल्ला अब्दुल ब्रादर ने जब यहाँ आए थे उन्होंने यही कहा था कि देखें, बात सुने, एक बात तय है कि हमने आपकी कॉस्ट के ऊपर मार खाई है, अफगान कौम ने पाकिस्तान की कॉस्ट पे मार खाई है। इस वक्त अफगान सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान का वक्त आया है कि पाकिस्तान जो है उस अफगान सरजमीन से हिंदुस्तान के, भारत के निकलने की कॉस्ट पे करेगा, क्योंकि भारत जो है वो जख्मी सांप की तरह वहां से निकलेगा। बिल्कुल सही। और वो जख्मी सांप की तरह निकलेगा तो उसके लिए कोई और रास्ता नहीं। अब खुद देखें ना, जो इस हद तक इंश्योर करता था कि पाकिस्तान के हर खित्ते के अंदर जहां चाहे धमाका कर सकता था थ्रू अफगानिस्तान, जहां चाहे इंटरफेयर कर सकता था थ्रू अफगानिस्तान, जिस जगह जाके लोगों को, अपने हमारे कर्नल लेवल के लोगों को, हमारे जनरल लेवल लोगों को आके बम धमाके कर सकता थ्रू अफगानिस्तान एंड थ्रू द पैट्रोनेज ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका की दोस्ती। वो उसको जब वो उसको खाली मिलेगा वहां से, जब बोरिया बिस्तरा ऑलमोस्ट लपेटना पड़ेगा, अब तो लपेटा जा चुका है, और उसके बाद अब तो उसके सिर्फ प्रॉक्सीज रह गई हैं, जो अशरफ गनी की सूरत में है, जो एनडीएस की रेमिनेंस की सूरत में। जब ये लोग बाकी रह जाएंगे तो फिर उसके बाद वो निकलेगा किसी न किसी। चलें जी, देखते हैं किस तरीके से निकलते हैं और ये जो मुज़ाकरात हैं कितने फ्रूटफुल साबित होते हैं। या लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और एक और डेवलपमेंट जो आज हुई है, बिल आखिर 3-3.5 साल के बाद कतर और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो बहाली की जानिब गामजन। जी नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। बिलाखिर सऊदी अरब ने कतर के साथ अपनी फ़िज़ाई, बहरी, बैरी और सरहदी जो सरहदें हैं वो खोल दी हैं, और आज बिलाखिर जो कतर के खलीफा हैं वो सऊदी अरब पहुंचे हैं खलीज ताउन कौंसिल के इजलास के अंदर, कि 3.5 साल एक मुहासरा किए रखा, तजारती पाबंदियाँ किए रखी खित्ते के ममालिक ने कतर के खिलाफ। बिलाखिर ऐसी क्या डेवलपमेंट हुई है कि बिला दोस्ती दोबारा बहाल होने जा रही है, और आज कतर के अमीर पहुंचे हैं।
اور یہ سب کیا دیکھ رہے ہیں کوئی نئی ڈیولپمنٹ؟ دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ تاریخ کو تھوڑا سا اگر دیکھ لیں گے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی. برطانیہ نے جب اس پورے خطے کے اندر اپنا انقلاب لایا ہے, قبضہ کرنے کی کوشش کی, انقلاب تو نہیں کہہ سکتے اس کو, قبضہ کرنے کی کوشش کی, کالونی بنانے کی کوشش کی, تو 1868 کے 1857 میں ہم غلام بنے ہیں, تو انہوں نے قطر کو خاص طور پہ آزاد کر کے اس کو انڈیپینڈنٹ ایریا ڈکلیئر کر دیا تھا اپنے زیر اثر, جیسے عدن کو انہوں نے کیا تھا, جیسے اور اس طرح کے پروٹیکٹریٹ جو بنائے گئے تھے. اس دوران سے یہ خاص طور پہ رہے. پھر اس کے بعد فرسٹ ورلڈ وار چلی, فرسٹ ورلڈ وار کے اندر علاقے تقسیم ہونے لگے, حجاز چلا گیا ان کے پاس, تو انہوں نے سعودیز کے ساتھ اپنی ایلیجنس شو کر دی. اس وقت سے لے کے 1996 تک, 6 سے ذرا پہلے تک, 95 تک, خلیفہ جو آیا ہے ابھی, جو حماد بن خلیفہ الثانی جو ہے, اس تک اس کو کہتے تھے اس سے ویسل سٹیٹ. ویسل سٹیٹ کہتے ہیں کہ جس کا فورن پالیسی کوئی اور ریاست گورن کرتی ہے اور یہ ایک چھوٹی سی ہوتی ہے, وہ اس کے بعد آرام سے زندگی گزار رہی ہوتی ہے. قطر کی جو خوش قسمتی یہ ہے کہ قطر میں LNG نکل آئی, اور LNG جو ہے اٹس مور پاورفل ان دا مارکیٹ دین آئل. دو ہی چیزیں تو پاکستان میں مشہور ہوئی, ایک LNG اور ایک قطری خط. دونوں قطر میں, دونوں قطری خط پہ, تو دونوں وہیں سے ہے. تو LNG جب مشہور ہوئی, تقریباً انسانی جب اس نے ٹیک اوور کیا ہے, تو اس نے کہا کہ ہم ویسل سٹیٹ نہیں رہیں گے. تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ ہمیں کیسے بتانا ہے کہ ہم علیحدہ ہیں, تو انہوں نے الجزیرہ کو فنڈ کیا. 1996 میں الجزیرہ آیا ہے, اور 1999 میں جب الجزیرہ آیا ہے تو الجزیرہ نے پہلا کام یہ کیا کہ جتنی بھی مسلم موومنٹس وہاں پہ چلی آ رہی تھی ان کی پروجیکشن شروع کر دی. اخوان المسلمون ہے, فلانا ہے, یہ ہے, روریل مالکی ہے, فلانا. اس طرح ان کی 1981 میں گلف کارپوریشن کونسل, یہی دو ملک تھے جنہوں نے بنائی تھی, وہ بنا رہے تھے. 1000 سپاہی جو تھے یمن کے خلاف سعودی عرب کو انہوں نے دیے ہوئے تھے. اس دوران اثر رفٹ شروع ہوئی ہے کہ جب عراق وار شروع ہوئی ہے, تو عراق وار میں سعودی عرب نے, اب یہ لوگ یہاں نہیں بتائیں گے, سعودی عرب نے اپنے بیسز دینے سے انکار کر دیا تھا امریکہ کو. صحیح. قطر نے کہا بسم اللہ ہم حاضر ہیں, تو قطر نے ان کا العبید بیس جو تھا وہ بہت دیا. بڑا بیس تھا, پوری گلف جنگ لڑی گئی اس پہ. تو اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ سعودی عرب کو گالی بڑی آرام سے دی جاتی ہے, میں سعودی عرب کا بالکل سپورٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن بنیادی طور پر یہ دوستی دشمنی میں بدلی تھی امریکہ کی وجہ سے, کہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیتے, اس لیے کہ ہم براہ راست عراق میں چونکہ عرب پاپولیشن ہے, ہم نہیں چاہتے کہ وہ کرے. صدام حسین ٹھیک ہے جو کچھ بھی تھا, پہلے ہم نے غلطی کی, صدام کو کمزور کیا, ایران طاقتور ہو گیا, اور وہ منع کرتا رہا سعودی عرب کہ تم امریکہ کو اگر تم بیس دو گے, دیکھو ترکی نے انکار کر دیا ہے, ٹھیک ہے, سیریا نے انکار کر دیا, تم اگر نہیں دو گے تو یہاں پر صدام جتنا بھی ہے جیسا بھی ہے ہم اس کو ہینڈل کر لیں گے, لیکن ایران طاقت ہے, تم اس کو. اب اس کے بعد سے ان کے ریلیشن شپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹینس ہونا شروع ہوئے. پھر اس کے بعد ٹرکی بیچ میں آ گیا, اور ٹرکی دونوں کی جگہ بیسز موجود ہیں, ٹرکی میں بھی بیس موجود ہے, قطر میں بھی بیسز موجود ہیں, اور انہوں نے اپنا ویلفیئر اور یہ سعودیز نے. پھر اس کے بعد اب جو صورتحال بنی ہے ہوا یہ ہے کہ یہ بحرین کانفلکٹ آپ کو یاد ہوگا ان کا دونوں کا, کہ دونوں آیت اللہ خمینی کے خلاف تھے. صحیح. پھر دونوں میں سے اب قطر نے کسی حد تک آیت اللہ خمینی اور ایران کی گورنمنٹ کی سپورٹ شروع کی, لیکن اب ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں, جب یہ طوفان پراکسیز کا شروع ہوگا تو ہم بھی نہیں بخشے جائیں گے. ظاہر بات ہے کہ بنیادی طور پر کسی نے, خواہ سعودی عرب ہو خواہ ایران, عثمان صاحب میں بڑا واضح بات کرتا ہوں, یہ جنگ ہے یہ پیسے کی اور وسائل کی اور ہیجمنی کی. لوگوں کو بھرتی کر کے لے کے جاتے ہیں, لوگوں کو بھرتی کر کے لے کے جاتے ہیں کہ ہم آپ کے مقامات مقدسہ کا تحفظ کریں گے. کرکک میں تمہارے کسی نے مقدس ہستی کے بازار ہے, اس میں دیر زور میں کس مقدس ہستی کا مزار ہے, اس میں کیا نام ہے, حمص میں کس مقدس ہستی کا مزار ہے. مطلب جہاں تو مقدس ہستیاں موجود ہیں وہاں تو کچھ نہیں ہو رہا. جنگ تو تم کہیں اور لڑ رہے ہو. قطر میں اگر تم جنگ لڑو گے یا بحرین میں اگر جنگ لڑو گے تو کس کا ہے؟ تو یہ بنیادی طور پر اصل میں چیزیں بہت بدل رہی ہیں. دو چیزیں بڑی واضح ہیں کہ سعودی عرب ہو یا ہو پاکستان, یہ دو ملک ایسے ہیں کہ جن دو ملکوں میں کبھی بھی اسرائیل کی
حق میں حکومتیں ہوں گی, ساری حکومتیں تھیں, یہ یہاں پر عوام تسلیم نہیں کرنے. دیکھیں مصر نے کیا, اور مصر کے لوگ جو ہیں وہ اس میں بیٹھ کے, گاڑی میں بیٹھ کے رات کو جاتے ہیں, وہاں سے دریا نیل کے اندر زملک ایک جزیرہ وہاں سے چلتی ہیں گاڑیاں, اور جہاں جا کے رات کو وہاں 10-11 گھنٹے گزار کے, ویکنڈ گزار کے, یاشیاں کر کے, نائٹ کلب میں گھوم گھما کے اسرائیل کے واپس بھی آ جاتے. جارڈن سے لوگ جاتے ہیں, آتے ہیں, وہاں انہوں نے تسلیم کیا ہوا, سب کچھ کیا ہوا. لیبنان میں صورتحال یہ ہے کہ وہ اندر آ کے بیٹھے رہتے ہیں, اور آ کے انہوں نے صابرہ شزیلہ کا, ٹرکی نے بھی کیا, سب نے کیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کیفیت آ گئی ہے کہ یہ جنگ ہے ان دونوں کی, اور خوف ہے پراکسیز کا. اور عثمان صاحب پراکسی تو امریکہ نے جیت پاتا. 12 پراکسیز ہیں ایران کی اس وقت, عراق میں ہے, یمن میں ہے, انصار اللہ یمن میں ہے, لیبنان میں ہے, شام میں ہے, بحرین میں ہے, اس کے بعد کویت میں ہے, ساری پراکسیز چل رہے ہیں. عراق میں تو بہت زیادہ ہے, تو بیس ہے. پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب سے صدام کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے, عراق ایک صحرا ہے جس کے اندر نہ کوئی ایئر فورس ہے, نہ کوئی ٹینک ہے, نہ کوئی اور چیز ہے. آپ دن 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 کرتے شام پہنچ جاتے ہو, آپ دن 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 کرتے ہوئے کویت پہنچ جاتے ہو, آپ دن دناتے ہوئے سیدھا سیدھا بحرین اور قطر پہنچ جاتے ہو, تو آپ تو یو آر ایٹ دی اینڈ آف فیئر. تو یہ جو صورتحال ہے, اس صورتحال کے اندر یہی وجہ ہے کہ مجھے کل 2-3 دن بڑے خطرے کے لگ رہے ہیں. 2 دن اس لیے خطرے کے لگ رہے ہیں کہ سب سے اہم ترین ملک اس کے اندر جو ہے, جہاں پر پوری دنیا کی انویسٹمنٹ جو ہے 1990 سے شروع ہوئی تھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ دبئی جو ہے یہ بیسیکلی اسرائیلی انویسٹمنٹ کا ہب رہا ہے. اور کیوں رہا کہ جس وقت یہ بنایا جا رہا تھا, یہ اس کے والد جو سعد حریری کے والد جو ہیں, کیا نام ہے ان کا, رفیق حریری, بتایا کرتے تھے کہ ہوا یہ تھا کہ جس وقت یہ ہوا طے ہوا کہ دبئی کو ہم نے بنانا ہے تو کیا کرے, اس کا مقابلہ کون سا ملک ہے, تو انہوں نے کہا بیروت کرے گا, کیونکہ عربوں کو تو عیاشی کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. آپ کو وہ مل جائے اور ساتھ عورت مل جائے, اور عورت میں ہوتا یہ ہے کہ تعلقات اور جنسی تعلقات کے اندر زبان بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے, کیونکہ زبان جو ہے اس کا ایک اپنا ایک لطف ہے. تو وہ تو عربی بولتے تھے, وہاں جاتے تھے, تو جب تک بیروت میں امن ہے تو دبئی نہیں اٹھ سکتا. تو حزب اللہ کی جنگ شروع کرائی گئی. اس جنگ کے اندر وہاں تو کچھ نہیں گیا, بیروت تباہ برباد کر دیا گیا. اس کے بعد پھر یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ تمام جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ ساری جوش کمپنی جو وہاں کے دبئی میں, اور اب تو انہوں نے جا کے تو برج خلیفہ میں جا کے ہنوکا جو تہوار ہے وہ بھی انہوں نے وہاں پر کیا. تو دبئی کو کچھ بھی ہو, دبئی وہ بکرا ہے جو شیر کا شکار کرنے کے لیے باندھا جاتا ہے. دبئی نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. اب اگر دبئی پہ ایران نے کبھی یوں چین چوں چاں 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 کرنے کی, کیونکہ دبئی کو ایرانی جو ہے اپنی حکومت سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں سائرس کے اعظم میں دبئی بھی ہمارا حصہ تھا, یمن بھی ہمارا حصہ تھا, اپنا یمن تو نہیں, وہ جو کیا نام ہے مسقط ہمارا حصہ تھا, کیونکہ یمن میں تو علیحدہ حکومت تھی نا, وہ تو وہاں تو ابرہا بیٹھا ہوا تھا, وہ تو ایرانی کیا کرتے تھے. ادھر بھی ہمارا حصہ تھا, بحرین بھی ہمارا تھا, کویت قطر یہ ہمارا حصہ تھا یہاں میں, اور عراق میں تو ان کی جو یزدگرد تھا وہ قادسیہ دجلہ اور فرات کے کنارے تھا, تو وہ قادسیہ تو وہ جگہ تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اگر اس نے اس بکرے کی طرف نظر ڈالی شیر نے, ایران نے, تو شکاری بیٹھے ہوئے, اور یہ نہ بھی ہوا نا تو بکرے کو شیر کے پیچھے بھگا دینا کہ چل بھاگ. اور یہ 2-3 دن جو ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ بڑے کیا ہوگا ان 2-3 دن میں, کیا کوئی سر کل ٹرمپ کا جو الیکشن ہے نا, جو اگر تو ٹرمپ اس میں مکمل طور پہ ہار گیا اور قانون جیت گیا وہاں پر, تو کیونکہ اس وقت ٹرمپ کی کوشش, ظاہر ہار تو وہ چکا ہے الیکشن, لیکن اپنی کوشش میں ہار گیا, تو پھر تو وہ سمجھو کہ معاملہ جو ہے وہ کسی اور طرف چلا جائے گا. پھر تو وہ جو بائیڈن والے جو ہیں وہ کسی اور راستے پہ اس کو اختیار کریں گے. اور جو ٹرمپ نے کہا بھی ہے, اس نے کہا پترو, میں پنجابی میں بات کرتا ہوں, پترو تو پھر 4 سال بعد دیکھا گے. وہ اپنے آپ کو 4 سال بعد کے تیار کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں. میں امریکہ میں بھی پی ڈی ایم بننے جا رہی ہے کہ اگر اس دفعہ استعفیٰ نہ دیا تو پھر 4 سال بعد اگلی بار. وہ اس بات پہ تو تیار ہے نا کہ 4 سال تو کرنے دے, 4 سال تو کرنے دے, ہم نے تیار ہوتے. ادھر تو جنوری کی ڈیٹ دے دی ہے کہ جناب استعفیٰ دیو تو کار. چلیں جی ناظرین, پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.